अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पे खुश आमदीद। पाम और मौलसरी के दरख्तों से गिरी हुई दो रवैया पगडंडी पर वो घुड़सवार पूरी रफ्तार से भागता चला आ रहा था। कच्ची जमीन से उड़ती धूल उसकी शनाख्त छुपा रही थी। अगर उसके लगामों को थामे हुए बखरूती हाथ और हवा के दोष पे उड़ते खूबसूरत सुनहरे बाल उसकी दोशीदगी का राज न खोलते थे। फार्म हाउस की हदूद में दाखिल होते हुए उसने लगामें कस कर रफ्तार आस्ता कर दी थी। बाढ़ के करीब जाकर घोड़ा रोका, छलांग लगाकर नीचे उतरी, लगामें साईं को थमाई और खुद लॉन्ग शूज पहने ठक ठक करती अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। सेटिंग रूम में ही उसका टकराव जैन से हो गया। कहाँ थी तुम? उसके माथे पर शिकन थे और लहजे में सर्द महरे। उसने तिरछी नजरों से उसे देखा और आगे बढ़ने लगी थी। जब उसका हाथ जैन की गिरफ्त में आ गया, वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी। जस्ट स्टॉप इट, आई एम नॉट योर पेट जैन खान। वो दहाड़ उठी थी। इनफैक्ट यू आर। वो तंजिया मुस्कुराया। हमेशा की तरह उसकी मुस्कुराहट और लबो लहजन उसे मजीद मुश्तिल कर दिया था। कोई भी जवाब देने की बजाय झटके से हाथ छुड़ाती आगे बढ़ गई। कल के फंक्शन की तैयारी कैसी है? वो दरवाजे तक पहुंची थी जब पीछे से उसकी आवाज़ आई। मैं आपको सुबह मुताला कर चुकी हूँ, सो अब इस बात पे बात करना फजूल है। वो सर्द महरी से कहती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। जैन दान बेंचे वही खड़ा रह गया था, मगर ये सिर्फ लम्हाती कैफियत थी। अगले ही पल वो दंदनाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा था। दहाड़ से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे वार्डरोब से कपड़े निकालती नजर आई। वो झपटने वाले अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। अब्रश बेबी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में दुरुस्त कर दूँ। तुम्हारे सारे पुर्जों की ऐसी असली तरतीब दूंगा कि बोलना भूल जाओगे। इसलिए वो उसके शाने पर अपने भारी हाथ का दबाव डालते हुए करा रहा था। अब्रश ने चिल्ला कर उसकी बात काट दी। शट अप। अपना ये बाजारी लहजा ना मेरे साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझ पर अपना अफसराना रोब झाड़ने की कोशिश कीजिएगा। उसने वार्निंग। इससे पहले कि वो भी उसे कोई सख्त सा जवाब दे पाता, अब्रश का सेल फोन बज उठा। उसने जैकेट की अंदरूनी जेब से सेल निकाला तो जैन का गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो कुछ देर पहले उसे कितनी देर कॉल करता रहा था, मगर बैल जाती और नो आंसरिंग आ जाता। अब उससे पहले कि वो फ़ोन ऑन करके कान से लगाती, जैन ने उसे फ़ोन छीना और एक झटे से दीवार पर दे मारा। वो हक्का बक्का सी रह गई। यकीनन उसे जैन से ये उम्मीद कतई नहीं थी। उसने पथराई हुई निगाह फ़ोन के पुर्जों पर डाली। ये फ़ोन 4 दिन पहले ही तो उसे बाबा ने गिफ्ट किया था। इस मनहूस हादसे की खुशी में जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में यह शख्स आ गया था। जब उस फ़ोन पर मेरी कॉल रिसीव नहीं हो सकती तो इसे यकीनन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, वो इत्मीनान से बोला था। वो इस कदर हैरान और परेशान थी कि कुछ कहने या कोई रद्द अमल देने के बजाय बेजान अंदाज में ज़मीन पर बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर रोने लगी। जबकि वो पलटा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। वेमन हॉस्टल से 2 लड़कियों का अगवा कोई मामूली बात नहीं थी। निचली सतह से लेकर आला सतह तक एक थरथरी मच गई थी, और क्यों ना मच थी, जबकि उसके पीछे मीर इलाही बख्श खान थे। उन्होंने फौरी तौर पर आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया था कि आखिर उनकी नारो इकलौती लख्ते जिगर अब्रश इलाही खान भी तो इसी हॉस्टल में मुकीम थी। कितना कहा था उन्होंने कि से वो उनके शहर वाले बंगले में रहाइश इख्तियार कर ले, मगर वो भी जिद की पक्की बिल्कुल उन पर गई थी। मान कर ना रही। उसका कहना था कि वो क्यों अकेली इस बंगले में सर फोड़े, जबकि वो बुनियादी तौर पर थी बेरौनी शख्सियत। खैर, इस वक्त पुलिस की मशीनरी पूरी तरह हरकत में आ चुकी थी और उसका नतीजा था कि तफ्तीश करने के लिए हॉस्टल के ऑफिस में मौजूद था। जब दनदनाती हुई अब्रश अंदर दाखिल हुई। बेबी, आप ये बताएं, लड़कियों का किरदार कैसा था? बड़े सुकून से कुर्सी पर बुर्जुमान हाथ में मखसूस पुलिस फसों की स्टिक थामे वो वार्डन से पूछ रहा था। देखिए एसपी साहब, यहाँ से 2 लड़कियां अगवा हो चुकी हैं और आपको इनके किरदार की जांच पड़ताल की पड़ी हुई है। बेहद झुलाई हुई आवाज़ में उसने दखल अंदाजी की थी। वो कुर्सी से उठा और पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। वो कदरे चौंकी, वो कदम बढ़ाता उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। अपने बयान की दुरुस्तगी करें मोहतरमा, लड़कियां गवाह नहीं गायब हुई हैं। उसका लहजा बड़ा खुरदरा था।
تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے اور غائب ہوا جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس نے اس بار طنزیہ کہا۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہیں؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت چمکی۔ کس دھڑلے سے وہ اسے سوالات پہ سوالات کر رہی تھی۔ اس نے اسٹک کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اس کے چہرے کو ذرا سا اوپر اٹھا دیا۔ میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں ابرش بی بی، اور میں کیسا افسر ہوں تم بھی جانتی ہو اور تمہارا باپ بھی، اس لیے میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ برا حشر کر دوں گا۔ دھیمے مگر آگ اگلتے لہجے میں وہ جھٹکے سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ وہ وہی ساکت تھی۔ چند ثانیے بعد وہ مٹھیاں بھینجتے ہوئے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ روتے ہوئے اپنے بابا میر الہی بخش خان سے مخاطب تھی۔ ساری بات منو انو نے بتا دی تھی، البتہ آخر میں اس نے قدرے مبالغہ آرائی سے بھی کام لے لیا تھا، جو وہ جواباً اسے ڈھیروں تسلیاں دے رہے تھے، بہلا رہے تھے اور یقین دہانی کروا رہے تھے کہ وہ ابھی کے ابھی آئے گا اور اسے اپنے بدصورت رویے کی معافی مانگے گا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے آنسو صاف کیے اور محفوظ ہونے والے انداز میں مسکرائی۔ ایسی کی تیسی تمہاری افسری کے، ابھی تم نے مجھے ماننا ہی کہاں ہے؟ میر زین خان بڑبڑائی تھی۔ قریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا ہوگا جب اسے گیٹ پر زین کے آنے کی اطلاع ملی۔ بڑی مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ وہ بات لینے کے لیے بڑھ گئی۔ اسے خوب انتظار کروانے اور اس کا ضبط آزمانے کے موڈ میں تھی۔ نہانے کے بعد وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب ریدھا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریدھا اس کی ہم جماعت اور روم میٹ تھی۔ ابرش، باہر تمہارا کزن گیٹ پر آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کیا تمہیں کہیں جا رہی ہوں؟ نہیں، میں ابھی لوٹ آؤں گی۔ وہ فتح مندی سے مسکراتے باہر نکل گئی۔ ہاسٹل کے گیٹ پر وہ اسے اپنی جیب سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونکتا نظر آیا تھا۔ وہ چادر کو ٹھیک کرتی اس کی سمت بڑھی تھی۔ زین نے سگریٹ پھینک کر بوٹ سے مسلا تھا۔ کہیے، کیسے اس ناچیز کو کیسے یاد فرمایا؟ ایس پی صاحب، اس کی کھنکتی ہوئی آواز میں بڑی طنزیہ مسکراہٹ گھلی ہوئی تھی۔ زین نے بڑی سرد نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے دوسرا دروازہ کھول کر کہا۔ لہجہ بڑا سپاٹ تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ گئی اور دروازہ بڑی زوردار آواز میں بند کیا تھا، گویا سارا غصہ نکال دیا تھا۔ کیا بات ہوئی تمہاری چچا سائیں سے؟ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ابرش نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ آئی ایم شیور، اس نے اعتماد سے کہا۔ تو پھر کیا؟ پھر یہ کہ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اب مجھ سے ایکسکیوز کریں، اس نے اطمینان سے کہا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا کہا تم نے؟ ایکسکیوز کروں تم سے؟ بٹ وائی؟ وہ حیرت سے چلا پڑا تھا۔ ابرش نے بھنویں اچکا کر اسے گھورا۔ آپ نے میرے ساتھ مس بہیو کیا تھا، اس نے بتایا، اور جو تم نے کیا اس کا کیا؟ وہ تلملا اٹھا تھا۔ اوکے فائن، آپ بابا کو بتا دیں، اس نے تسلی سے شانے اچکائے۔ تو مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی ابرش بی بی، اس نے طنز کیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، اوکے۔ وہ چند لمحے اس پر پرسوچ انداز میں دیکھتا رہا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے وہ بے تحاشا کنفیوز ہو گئی۔ اوہ ڈیئر، وہ مدھم لہجے میں گنگنایا تھا۔ آنکھوں سے پھوٹتی تپش بڑی جاندار تھی۔ ابرش نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی رنگت تمتمائی ہوئی تھی۔ اس کی حالت پر زین نے ایک بلند قہقہ لگایا۔ ایکسکیوز کیا ہے؟ اب اسے جلا رہا تھا۔ مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، اس نے رخ پھیر کر کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چلو میرے بنگلے پر چلے، اچھا سا ڈنر کریں گے، وہ بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، اس کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں بولی تھی۔ زین کے لبوں پر جلا دینے والی مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے ایکسکیوز پسند نہیں آیا۔ اس کا لہجہ بڑا ٹھنڈا تھا۔ ابرش کو اس کی بات چابک کی طرح لگی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کچلے۔ اس کے ساتھ تو الٹی آ گئی، سب تدبیریں والا معاملہ ہوا تھا۔ کیسا زیرک تھا وہ شخص! وہ تو اسے جلانا چاہتی تھی مگر الٹی آنتے گلے کو پڑ گئی تھی۔ چلو جیسے تم کہو، اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ میر قربان علی خان اور میر الہی بخش خان دونوں بھائی تھے۔ میر قربان وکیل تھے، بے حد پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور تہذیب یافتہ۔ ان کا اکلوتا بیٹا زین خان تھا، وہ بھی ان کا پڑتو تھا۔
اس نے اپنی مرضی سے پولیس سروس جوائن کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے مزاج میں کئی اور تندی آتی چلی گئی۔ پیشہ ہی ایسا تھا کہ سخت دل بنے بنا چارہ ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف میر الہی بخش خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا ایک مشہور و معروف صنعت کار تھا، شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا اور کراچی میں اپنی اسٹیل مل چلا رہا تھا۔ دوسرا بیٹا نیوز اینکر تھا اور اسلام آباد میں ہوتا تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا، جبکہ تیسرا بیٹا امریکہ میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد ابرش تھے، بے حد لاڈلی، ضدی اور اپنی منوانے والے۔ گاؤں کے پس منظر کے باوجود وہ ہاسٹل میں رہائش اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھے اور پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 کی طالبہ تھے۔ لاہور میں صرف وہ اور زین ہوتے تھے۔ زین سرکاری بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا اکلوتا تایا زاد کزن جسے غصہ دلانے میں اسے خوب مزہ آتا تھا۔ بابا ہمیشہ اس کو بھیجتے تھے، کبھی سامان دے کر، کبھی پیسے دے کر، کبھی کتابیں، اور اکثر شاپنگ پہ لے جانے کی ذمہ داری بھی زین خان کی ہی تھی۔ وہ اکثر چڑ جاتی اور جلتی کڑتی، بے سوچے سمجھے ہاتھ آتا خریدتی جاتی۔ ایسے میں وہ اپنے ساتھ چلنے اس باڈی گارڈ کو قطعی بھول جاتی، جو منہ میں گھگیاں ڈالے ہر 10 منٹ بعد گھڑی پر نگاہ ڈال کر اسے اپنے قیمتی وقت کا احساس دلاتا تھا۔ جب کبھی بابا لاہور آتے تو زین کے گھر میں اکثر ڈیرا ہوتا، جس میں اس کی شرکت لازمی ہوتی تھی۔ بھلا ایسا ممکن تھا کہ بابا آتے اور اسے گھماتے نہ؟ سر فہرست پکنک پوائنٹ تو ان کے نزدیک زین کا سرکاری بنگلہ ہی تھا۔ ابرش کے شوق بھی بڑے عجیب تھے۔ گھڑ سواری اور نشانہ بازی دونوں میں اس نے باقاعدہ ٹریننگ کی تھی۔ اگر وہ گھوڑے کی پشت پر بے خوف و خطر سواری کر سکتی تھی تو دوسری طرف اس کا نشانہ بھی باکمال بے خطا تھا۔ بابا نے اس کے عجیب و غریب شوق ہونے کے باوجود اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس کی ہر خواہش و ضد ہمیشہ پوری کرتے تھے، مگر جواباً انہوں نے اس سے اس کے بدلے صرف ایک ہی چیز کا اختیار مانگا تھا، اور وہ تھا شادی۔ اسے ہاسٹل بھیجنے سے پہلے انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شادی ان کی پسند سے کریں گے۔ ابرش نے بلا چونو چرا ان کے فیصلے کو مان لیا تھا۔ اس کا تعلق بظاہر ایک ماڈرن مگر کسی حد تک روایت پسند فیملی سے تھا، جہاں بہرحال آج بھی باپ کی مرضی کو اولویت دی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ اس کی دوستی ریتا سے تھی، جو کہ اس کی روم میٹ بھی تھی، اور اس کی اور زین کی نوک جھونک سے بے حد محظوظ ہوتی تھی۔ اور یوں ابرش الہی بخش خاں اپنی زندگی اور ذات میں بڑی مطمئن مسرور تھی، اور زندگی گزرتی جاتی تھی۔ ریدا نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر چلیں تو وہ پسو پیش کرتی رہی، کیونکہ اسے پتا تھا بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ قطعاً اس حق میں نہیں تھی کہ وہ اکیلی گھومتی پھرے، اسی لیے وہ ہمیشہ زین کو اسے نتھی کر دیتے۔ مگر آج ریدا نے اسے اتنے درخواست گزار انداز میں کہا کہ اسے ماننی ہی پڑی تھی۔ اس نے اجازت لینے کے لیے بابا کو فون کیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ زین شہر سے باہر ہے، اس لیے وہ اسے ایک لڑکی کے ساتھ تنہا جانے کی اجازت قطعی نہیں دے سکتے۔ لاکھ بہانے بنانے کی کوشش کی، اس نے بہت ضروری چیزیں خریدنی ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی تھی۔ غالباً دوپہر 3 بجے کا واقعہ ہوگا۔ شام 7 بجے بتایا گیا اسے ملنے کوئی آیا ہے۔ وہ حیران سی ہوئی، زین یہاں تھا نہیں، پھر بھلا کون آ گیا؟ وریدہ کو بھی ساتھ گھسیٹ لائی۔ ویٹنگ روم میں پہنچ کر اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ یونیفارم میں ملبوس زین تھکا سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ لازمی بات ہے کہ بابا نے اسے آتے ہی دوڑا دیا تھا۔ السلام علیکم، وہ آگے بڑھائی۔ وعلیکم السلام، وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوا۔ چلیں؟ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ شاپنگ پر، مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس نے جھلا کر کہا۔ کوئی تک تھی بھلا؟ یعنی اس کی اپنی مرضی تھی ہی نہیں؟ اسے بابا پہ غصہ آنے لگا۔ دل میں ان سے لڑائی کی بھی ٹھان لی تھی۔ اس دوران ریدا خاموش سی ایک طرف کھڑی رہی، مگر اس کی نظریں مسلسل زین پر جمی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر کس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی؟ چچا کی کال پر وہ دوڑا چلا آیا تھا بنا اپنی تھکن کی پرواہ کیے۔ آخر اتنے پریشان جو تھے کہ خدا معلوم ان کی لاڈلی بیٹی کو کتنی ضروری اشیاء خریدنی ہے۔ وہ جو انہیں یوں فون پر فون کر رہی تھی، وہ اسلام آباد سے ابھی اور سیدھا ادھر ہی آ گیا، مگر وہ اس کا احسان ماننے کے بجائے الٹا اکڑ رہی تھی۔ مجھے ریدا کے ساتھ جانا تھا، اس نے کہا۔ آئی ایم سوری محترمہ، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ طنزیہ بولا۔ کائنڈلی آپ اپنا افسرانہ لہجہ میرے ساتھ مت استعمال کیا کریں، اس نے بھی طنز کیا۔ اچھا اب چلو ابرش، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے گھڑی کی طرف دیکھ کر جتایا۔ مجھے نہیں جانا، وہ واپس مڑ گئی۔ زین کا خون کھول اٹھا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اتنا فارغ ہوں کہ تمہارا یہ جواب سننے کے لیے شہر کے دوسرے کونے سے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آیا ہوں، اس نے سختی سے کہا۔ ابرش کو فوراً اپنے بدصورت رویے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پلٹی۔ آئی ایم سوری، اس نے دلی شرمندگی سے کہا۔ واقعی بھلا اس میں زین کا کیا قصور تھا؟ نہیں جانا تمہیں؟ اسے گھور رہا تھا۔ جی جاننا ہے، وہ کہہ کر ردا کی طرف پلٹی جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ سوری ردا، تم مجھے لسٹ دے دو، میں تمہاری شاپنگ بھی کر لوں گی۔ ارے نہیں، ردا نے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ ابرش بس کرو، اب چل پڑو، وہ بیزاری سے بولا۔ ابرش اس کی طرف پلٹ آئی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے باہر نکل گئے۔ ردا کی نظریں خالی ہو جانے والے منظر پہ جمی تھی۔ یہ ایک خوشگوار دن تھا، کھلا کھلا سا۔ کالج کے حدود میں ایک گرم جوش ہلچل تھے۔ لڑکیوں کے مختلف جگہ بنے ہجوم صرف ایک ہی بات ڈسکس کر رہے تھے، اور وہ تھا حالیہ جاری کر جانے والا ایگزامز کا شیڈول۔ ان کے پارٹ 2 کے فائنل ایگزام 1.5 ماہ بعد شروع ہو رہے تھے۔ وہ بھی ردا کے ساتھ لائبریری میں بیٹھی یہی ڈسکس کر رہی تھی۔ بس ایگزامز ہو جائیں تو اماں نے میری شادی کر دینی ہے، ردا نے کہا۔ واقعی؟ وہ خوشی سے بولی۔ تم کہیں اگینسٹ ہو ردا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جواباً ردا کی شمیلی سی مسکراہٹ نے اسے حیران کر دیا۔ مگر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے شکوہ کیا۔ بس ویسے ہی، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ اچھا پوچھوں گی تم سے، اس نے کتابیں سمیٹتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ آج وہ پہلی مرتبہ بابا کی اجازت کے بغیر ردا کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ وہ ردا کو اپنے منگیتر سے بات کرنے کے لیے موبائل گفٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اس کے لیے ذہن کو کیا تنگ کرنا۔ موبائل خرید کر وہ دونوں اب سم خرید رہی تھی۔ سم آن کرانے کے لیے دکاندار شناختی کارڈ طلب کیا۔ ردا نے پورا پرس کھنگال ڈالا مگر کارڈ نہ ملا۔ اس نے بے بسی سے ابرش کو دیکھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اب ایسی شکل تو نہ بناؤ، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر ردا کو دیکھا اور پھر اپنا شناختی کارڈ دکاندار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مگر اس طرح تو سم تمہارے نام پر ہو جائے گی۔ ردا پریشان ہوگی۔ سو واٹ، میں یوز کروں یا تم، ایک ہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا۔ ردا نے اسے دیکھا۔ سم لے کر دونوں ہاسٹل واپس آ گئی۔ وہ پیٹرولنگ پہ تھا جب اس کا سیل بجنے لگا۔ عجلت میں تھا سو اس نے نمبر دیکھے بغیر فون اٹھا لیا۔ کیسے ہیں زین؟ بڑی اپنائیت سے پوچھا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ زین تھوڑا جھنجھلایا۔ یہ جاننا ضروری ہے کیا؟ مدھم لہجہ بڑی مٹھاس لیے ہوئے تھا۔ زین کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ بہت ضروری ہے، بتائیں، اس نے سرد مہری سے کہا۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ دیکھیے بی بی، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان فضولیات میں پڑھوں، اس لیے صاف بات کیجیے۔ وہ بے لچک تھا۔ اف، اپنا یہ افسرانہ انداز چھوڑ دیجیے ایس پی صاحب، خنکتی ہنسی کے ساتھ کہا گیا۔ زین کے سر پہ کسی نے دھماکہ سا کیا تھا۔ یہ انداز، یہ لفظ تو صرف اس کے ساتھ ابرش ہی بولتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ گیا۔ میں اسی لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں، آپ کہیں اور وقت برباد کریں محترمہ۔ اس کا انداز مزید سخت ہوا تھا۔ جب وقت ہی برباد کرنا ہے تو آپ پر کیوں نہیں، وہ آنچ دیتے لہجے میں بولی تھی۔ زین کا دماغ گم گیا۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ابرش تھی۔ ایسا کیوں کرے گی؟ کیسی اتفاق کی بات تھی کہ اس کی ابرش سے کبھی فون پہ بات ہی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ فوراً اس کی آواز شناخت کر لیتا۔ اس نے اسکرین پہ نظر دوڑائی مگر وہ ابرش کا نمبر نہیں تھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ پہلے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اس نمبر پہ کال بیک کرے اور اس کا دماغ درست کر دے، مگر پھر وہ ہچکچا گیا کیونکہ اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ ابرش کی ہی شرارت ہو سکتی ہے، ورنہ رانگ کالز اسے کبھی نہیں آئی۔ اسے کچھ دیر اسی طرح بیٹھے گزر گئی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور اچانک اٹھنے والے حملے کو پس پش ڈال دیا۔ مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر وقت اسے میسیجز کرنے لگی۔ شروع میں وہ صرف یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر اس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ وہ ابرش ہی تھی۔ اس کی باتیں اتنی زیادہ ملتی جلتی تھی کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، اور یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ ابرش ہی تھی، دکھ اور افسوس کا گہرا احساس تھا جس نے زین کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کبھی وہ اسے مختصر کال بھی کرتی، وہ اتنی خوبصورت لہجے میں بولتی کہ وہ حیران رہ جاتا۔ اس کی بےتابی اور دل کو کھینچ لینے والی کشش زین کو مسحور کر دیتی، مگر اس سب کے باوجود وہ بہت کم بولتا تھا، اور اس نے اپنا ریکارڈ صاف رکھنے کے لیے کبھی اس نمبر پر کال یا میسیج نہیں کیا تھا۔ کل کو کوئی بات کھلتی تو کم از کم اس کے ہاتھ تو صاف ہوتے۔
وہ اسے کہتی تھی آپ پر ہر یونیفارم بہت سجتا ہے زین۔ توصیفی لہجہ زین کو عجیب سی کیفیت سے دو چار کر رہا تھا۔ کبھی وہ مصروف ہوتا تو فون ہی نہ اٹھاتا، تب وہ اسے بہت افسردہ میسج بھیجا کرتی۔ آپ بہت سخت دل ہے زین۔ وہ خراب موڈ کے ساتھ میسج پڑھتا اور ڈیلیٹ کر دیتا، مگر ایک اور خیال اسے اکثر ستاتا، وہ یہ کہ ابرش کے لہجے میں بڑی موز اور سرکشی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اور اس قدر اس کا رویہ بے لچک بھی۔ زین کو یہ سب یاد آتا تو اسے یہ لڑکی ابرش نہیں لگتی۔ اسی کشمکش میں 10 دن گزر گئے۔ ایک شام وہ کراچی میں تھا، ضروری میٹنگ چل رہی تھی، جب اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے فون نکالا اور سائلنٹ پر لگا دیا، مگر اسکرین پر چمکے ہوئے نمبر نے اس کو بے حد تیش دلایا تھا۔ موقع تھا نہ وقت تھا کہ وہ اپنی بڑھاس نکال پاتا، جب بھی ضبط آزما کر رہ گیا، مگر رات اس کا فون آیا تو زین نے اس کی خوب بے عزتی کر ڈالی۔ دیکھیے بی بی، کہیں اور کوشش کیجیے، ان تلوں میں تیل نہیں، سمجھ میں آیا؟ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، مجھے صرف ایک فون کرنا پڑے گا اور آپ کی ساری ہسٹری میری ٹیبل پہ ہوگی۔ زین کا لہجہ مروت سے آ رہی تھا، مگر وہ لڑکی بھی کمال تھی۔ اس نے بڑی بے خوفی سے زین کی بات کاٹ دی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں تو جان لیجیے میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی بات نے زین کو آگ لگاتی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ اٹھوا لوں تمہیں؟ اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ دوسری طرف فون بند کر دیا گیا۔ زین نے فون ایک طرف پھینک دیا۔ اگر یہ تم ہوئی نا ابرش الہی بخش خان، تو پھر یاد رکھنا میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے سوچا۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا تھا، اور آج تو وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے اپنی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ میں اس نمبر پر بات کروں گا، تب تک تم اس کی لوکیشن معلوم کرو۔ اس نے اپنے پی اے کو ہدایات دے دی۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ یس، اس نے فون آن کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا پچھلے 29 سال سے ہو، اس نے کہا۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بڑا پریکٹیکل جوک ہے بھائی، کیونکہ میں خود بہت پریکٹیکل ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ میں جانتی ہوں، اس کا لہجہ مدھم تھا۔ کتنا کچھ جانتی ہوں میرے بارے میں، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب کچھ۔ ذہن کی پیشانی پر ایک شکن آ گئی۔ تو پھر بتاؤ مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنے دنوں سے کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ اس نے گیند اس کے کوٹ میں پھینکی۔ جواباً ایک گھڑی خاموشی چھا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بے فائدہ فون کال سے تمہیں کچھ مل جائے گا؟ وہ اسی طرح بولتا گیا اور وہ پھر خاموش ہو رہی۔ دیکھو، خاموش مت رہو، خاموشیاں غلط فہمی بڑھا دیتی ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے زین، مجھے واقعی حیرانی آپ مجھے کیوں برداشت کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان فون کال سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے انداز میں بے بسی کو چھوتی ہوئی الجھن تھی۔ وہ سن سا رہ گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے پھر تلخی بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی نا، بس کچھ دیر بات ہی کرتی ہوں، اور چند دنوں تک یہ بھی چھوڑ دوں گی تو پھر تمہیں عقل آ جائے گی۔ اس نے طنز کیا۔ جب میں یہاں رہوں گی ہی نہیں تو کال کیسے کروں گی؟ وہ یاسیت سے بولی تھی۔ کیوں؟ پھر کہاں رہو گی؟ وہ حیران ہوا۔ یہ لڑکی 07 سے بھی زیادہ پورے اصرار نکل رہی تھی۔ ایگزامز کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، وہ مدھم آواز میں بولتی گئی۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اسے اپنے پی اے کی طرف سے اوکے کا اشارہ آیا۔ زین نے مزید بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ سر، یہ نمبر ویمن ہاسٹل کی لوکیشن میں ہے، یہ کسی لڑکی کے نام ہے، کچھ عجیب سا نام ہے، ابریش الہی بخش خان۔ اس کا پی اے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر زین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا بدترین خدشہ صحیح نکلا تھا۔ وہ آفس سے باہر آ گیا۔ تم اتنا گر سکتی ہو ابریش، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے جذبات کے اظہار کا اتنا گھٹیا طریقہ چنا تم نے، وہ سلگتے ذہن سے سوچ رہا تھا۔ اس نے کتنی بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ جانتی بھی ہے کہ میرا زین خان کوئی عام آدمی نہیں، ایس پی ہے، جس کے ہاتھ بہت لمبے اور اختیارات وسیع ہوتے ہیں۔ پھر اس کو یہ کیا سوچی تھی؟ وہ کیسے یہ سوچ سکتی تھی کہ مجھے اس کا پتہ نہیں چلے گا؟ اس کے بعد بہت دنوں تک کوئی کال نہیں آئی۔ شاید اس کے پیپر شروع ہو گئے۔ زین بھی اپنے معاملات میں الجھ گیا تھا، سو اس کا دھیان بھی وقتی طور پر بڑھ گیا۔ اس دن ابریش کا آخری پیپر تھا۔ چچا میری الہی بخش اسے ہاسٹل سے لینے خود آ رہے تھے، اور اسی دن پھر سے زین کے پاس اس کا فون آیا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ فون بجتا رہا اور پھر میسیجز آنے لگے۔ اس نے پڑھنے کی زحمت کیے بغیر ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر فون بجنے لگا۔ اس نے اس بار فون اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔
میں دوبارہ آپ کو کبھی فون نہیں کروں گی زین۔ دوسری طرف وہ رو رہی تھی۔ زین ساکت رہ گیا تھا۔ آپ کا کردار بے داغ ہے زین، میں پہلے صرف آپ کی پرسنالٹی سے متاثر تھی، اب آپ کے کردار نے بھی اپنا اثیر کر لیا۔ آج کے دور میں جب کہ ٹیلی فونک فرینڈشپ ایک عام بات بن چکی ہے، پھر بھی آپ نے میری گستاخی اور بے وقوفی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کی مشکور ہوں۔ وہ بہت رنجیدہ تھی، وہ بھی خاموش تھا۔ میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا کبھی بھی نہیں تھا، میں تو صرف آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، خواہ کچھ دیر کے لیے صحیح۔ میں کوئی فضول بات نہیں کروں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سچ ضرور ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اتنے بہت سارے دن میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، مجھے معاف کر دیجیے گا، اب میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اور ایک آخری التجا ہے آپ سے، پلیز اس نمبر پر کبھی کانٹیکٹ مت کیجیے گا پلیز۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اوکے۔ زین نے فون بند کر کے طویل سانس لیا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا، تو ابریش اس سے متاثر تھی، اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک مسکراہٹ آ گئی جو دم بدم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ابریش اندر آئی تو ریدا بیڈ پر اونڈی لیٹی رو رہی تھی۔ آج وہ سب تتلیاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھی۔ وہ دکھ کے گہرے سانس کے ساتھ اس کے پاس گئی تھی۔ بس کرو ریدا، مجھے بھی تم سے بچھڑنے کا اتنا ہی دکھ ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے۔ وہ اس کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ وہ آنکھیں پوچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کر لیا فون؟ ابریش نے پوچھا۔ بابا آئیں گے مجھے لینے، ریدا نے بتایا۔ اور اسد نہیں آئے گا؟ وہ اسے چھیڑنے کو بولی۔ ریدا نے صرف نفی میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اور تم بتاؤ تمہیں کون لینے آئے گا؟ یقیناً زین؟ ریدا نے پوچھا۔ نہیں، بابا آئیں گے مجھے لینے، ابریش نے خوش دلی سے کہا۔ ریدا کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ ابریش اب پیکنگ میں مصروف تھی، اس نے بھی اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا، اور اسی رات وہ سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک دوسرے سے ڈھیروں وعدے لیے گئے، فون نمبرز کے تبادلے ہوئے اور سب رخصت ہو گئی۔ واپسی کا سفر کرتی ریدا نہیں جانتی تھی اس نے ابریش کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھی، اس کے راستے میں کیسے کانٹے بو دیے تھے۔ اسے گاؤں آئے بہت دن بیتے تھے جب ایک دن تایا جان اور تائی جان کے ساتھ زین آیا تھا۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی اور جواباً وہ ہلکا سا مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایگزامز کیسے ہوئے تمہارے؟ بہت اچھے، بس اب مجھے رزلٹ کا انتظار ہے، وہ بچوں جیسے جوش سے بولی تھی۔ وہ بغور سے دیکھتا رہا۔ اسی شام تائی جان نے اسے مانگ لیا۔ وہ شرمندہ سی رہ گئی تھی، بھلا ایسا کب سوچا تھا اس نے، مگر وہ تو پہلے ہی بابا کو یہ حق دے چکی تھی، سب بولنا بیکار تھا۔ بابا نے اسی وقت ہاں کر دی۔ مبارک سلامت کا ایک شور اٹھا اور تائی جان نے اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن پہنا دیے شگن کے طور پر۔ وہ اتنی زیادہ حیران تھی کہ اسے شرمانا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ زین کی نظر صرف اسی کے چہرے پر مرتکز تھی۔ وہ لوگوں کے اندر اترنے کا فن جانتا تھا اور اس وقت ابریش کے تاثرات نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ زین کے خیال میں اسے خوش ہونا چاہیے تھا، آخر یہی تو چاہا تھا اس نے، پھر وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی؟ زین نے ماں سے بات کرنے سے پہلے بہت سوچا تھا، مگر اسے یہی لگا کہ اگر وہ ابریش کی اس غلطی کو نظر انداز کر دے تو وہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی سوال یا نشان نہیں تھا، مگر اس وقت متذبذب ہو رہا تھا۔ بیگم قربان نے اس سے کہا کہ وہ ابریش سے بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ چچا سائیں کو بھی اعتراض نہیں تھا، کون سا وہ پہلی بار مل رہے تھے، وہ تو ہمیشہ سے ابریش کی ہر ذمہ داری ذہن پہ ڈال دیا کرتے تھے۔ سب تو وہ بے حد خوش تھے، انہیں اپنا یہ ذہین اور بااصول بھتیجا بے حد پسند تھا۔ وہ دونوں لوہے کے سنہرے کام سے سجے جھولے کے گرد کھڑے تھے۔ تم خوش ہو نا ابریش؟ زین کے انداز میں سچائی جاننے کی جستجو تھی۔ نہیں، اس نے سر اٹھا کر پوری سچائی سے کہا۔ کیوں؟ زین کو دھچکا لگا، یہ لڑکی کیا چاہتی تھی بھلا اس سے؟ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا، ابریش نے جھولے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کھلی کھلی چاندنی میں جھولا آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ تو اب سوچ لو، زین نے 2 ٹوک انداز میں کہا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ تھپڑ لگا کر اس ڈرامے باز لڑکی کا دماغ درست کر دے۔ کیسا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی وہ۔ مشکل ہے، آپ کے اور میرے مزاج میں بہت مماثلت ہے۔ وہ کیسے؟ ہم دونوں ہی غصہ ور ہیں، ہم دونوں ہی ضدی ہیں۔ یہ بھی ٹھیک، اور ہم اپنی من ماننا چاہتے ہیں۔ اور آپ بہت سخت دل ہیں زین، یہ میری فیلڈ کا تقاضا ہے۔ پتہ ہے بابا کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟
یکساں مزاج ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کا حل ہے نا، تم بدل جانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بدل سکتی ہوں؟ مجھے یقین ہے، خود پہ میں تمہیں بدل دوں گا۔ یہ دعویٰ ہے، نہیں یہ ارادہ ہے۔ چلیں۔ وہ کھڑی ہوگی۔ چلو۔ وہ چلنے لگا اور اس کے پیچھے چلتی ابری سوچ رہی تھی کہ زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہوگی۔ بہار کا موسم تھا، پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ صرف منگنی باقاعدہ طور پر کی جائے گی، مگر پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ اسلام آباد سے اس کا بھائی میر عادل خان اور کراچی سے اس کا بڑا بھائی میر بازل خان آ چکے تھے۔ شادی کی تیاریاں بڑے وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں خالصتاً مقامی رواج کے مطابق کی جا رہی تھی۔ شادی سے 7 دن پہلے اسے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ زرد لباس میں اس کا مومی سانچے میں ڈلا حسن بہت سوگوار تھا۔ اس شور و ہنگامے کے دنوں میں جبکہ اس کی دور پرے کی ساری کزنز اور دیگر رشتہ دار خواتین موجود تھی، وریدہ کو یکسر بھول گئی۔ حالانکہ اس کی ماں کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر سب اپنوں نے مل کر اس خوشی کے موقع پر اسے قطعاً کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مہندی کا فنکشن بڑا شاندار اور دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ اگلے دن بارات تھی۔ ہر کوئی مصروف تھا، کسی نہ کسی ذمہ دار کو نبھانے میں مگن۔ براتیوں کے لیے شان تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ بہت معترب تھی۔ ہونٹ کھلتے ہوئے خالی الذہنی کے عالم میں وہ اپنے گرد ہوتی ہلچل کو دیکھتی تھی۔ دماغ اس قدر منتشر تھا کہ کسی نقطے پر جم ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹیشینز آ گئی، جنہیں خصوصی طور پر لاہور سے بلوایا گیا تھا۔ بابا نے کہیں کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تیار ہو رہی تھی۔ خوبصورت دیدہ زیب عروسی لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ موم کی گڑیا جس کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر یہ گڑیا اندر ہی اندر پگھل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل طور پر دلہن بن چکی تھی۔ اسی اثناء میں بارات کے آنے کا گلگلہ اٹھا۔ بڑی دھوم دھام سے بارات آئی تھی۔ دلہا راجہ اس وقت ایک شاندار مرسڈیز میں تھا۔ نکاح کے بعد جب ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تو ہر زبان نے اس شاندار اور مکمل جوڑی کو سراہا تھا۔ کھانے کے بعد کچھ مقامی رسمیں ہوئی، جن سے نمٹنے کے بعد دلہا نے جانے کی اجازت چاہی تھی، جسے بابا نے نم آنکھوں سے قبول کر لیا تھا۔ اسے رخصت ہو کر سیدھا لاہور میں موجود زین کی رہائش گاہ میں لایا گیا تھا۔ یہ بھی زین کی فرمائش تھی، ورنہ تائی جان نے لاکھ سر پٹخا تھا کہ وہ ان کے بھائی گھر چلیں، مگر زین نے انکار کر دیا تھا۔ یہ اس کا حجلہ عروسی تھا۔ سفید کلی اور سرخ گلابوں سے سجا کمرہ بے حد خوبصورت اور شاندار تھا۔ وہ تھکی اور نڈھال سی جہازی سائڈ بیڈ کی پرسے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسی وقت عجلت میں زین اندر آیا۔ فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور وہ دوسرے ہاتھ سے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی میں آیا تھا کہ ابریش کے سنبھل کے بیٹھنے سے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ یونیفارم میں برآمد ہوا۔ ایک ایمرجنسی ہو گیا، پلیز ابریش تم چینج کر لو، وہ سپاٹ انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ اپنی نئی زندگی کے اس بدصورت آغاز پر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی میر زین خان، وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اٹھے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے زیورات سنبھالے اور وہ سونے کے لیے بیڈ پہ آ گئی۔ تھکن کی وجہ سے اسے جلدی نیند آ گئی، مگر اس کے باوجود اس کے اندر اذیت بھری ایک کیل گھڑ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو اس کے پہلو میں بے شکن بستر اس بات کا گواہ تھا کہ وہ رات بھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ دل میں اٹھتے درد کے احساس کو دباتی فریش ہونے چلے گئی۔ مہمانوں سے بھرا ہوا گھر تھا اور وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اور یہ تو اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ زین خان کے سنگ زندگی بڑی پیچیدگیوں اور مشکلوں سے دوچار رہے گی۔ اس کا غصہ، مستند مزاجی اور کرخ طبیعت کو بڑے حوصلے سے سہنا تھا اسے۔ دل ہی دل میں وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات زین سے ہوئی تھی۔ وہ سلام کر کے اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو جانا، ہم فارم ہاؤس چل رہے ہیں، زین نے کہا۔ فارم ہاؤس؟ اس نے پوچھا۔ دل ہی دل میں وہ جھوم اٹھی تھی۔ فارم ہاؤس جانے کا مطلب تھا گھڑ سواری اور نشانہ بازی کی مشقیں کرنے کا سنہری موقع۔ کل ولیمے کا فنکشن وہی ہے، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ابریش نے سر ہلا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ تائی جان بھی اس کی مدد کروانے کے خیال سے اندر آ گئی۔ کچھ شاندار سے کامدار جوڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ولیمہ کا لباس اور جین شرٹ بھی رکھی تھی۔ آخر گھڑ سواری لانگ شرٹ ٹراؤزر میں پہن کر تو نہیں ہو سکتی تھی نا۔ ابھی فارم ہاؤس سے وہ دونوں ہی جا رہے تھے، باقی سب مہمانوں کو کل دوپہر کے بعد وہاں پہنچنا تھا۔
1.5 घंटे की ड्राइव के बाद वो फार्म हाउस पहुंचे तो आधा दिन ढल चुका था। जैन बेहद थका हुआ होने की बिना पर आते ही सोने के लिए चला गया था, जबकि उसने ढेर सारी खुशी को अंदर दबाते हुए जीन्स पहनी और घोड़ा लेकर निकल गई। मौलसरी और पाम से भरी हुई राह गुजर पर फरहत बख्श हवा से आसमान में उड़ाए दे रही थी। उसका सेल फोन मुसलसल बज रहा था, मगर वह नज़रअंदाज करती रही। वो लौटी तो जैन से टकरा हो गया, जो कि इतना खुशगवार कतई नहीं था। वो गुस्सावर था तो अबरिश भी कम नहीं थी। वो भला कैसे बात कर सकता था? उसे इस तरह सख्त और सर्द महर लहजे में अबरिश ने खुद को दी गई सारी हदायत भुला डाली थी और उसे उलझ पड़ी। इसका नतीजा फ़ोन टूटने पर ख़त्म हुआ था। वो कितनी देर फूट फूट कर रोती रही, फिर उठी और फ्रेश होने चली गई। स्याह लिबास में वो सूजी सूजी आंखें लिए बालों में ब्रश कर रही थी। बाहर शाम ठहर रही थी और उसका मलगुजा अंधेरा अबरिश के दिल को तारीखियों में ढकेल रहा था। जैन ने साबित कर दिया था वो आखिर मर्द था जो सरापाए हुक्म होता है, और वो अबरिश को अपना महकूम बनाना चाहता था। कैसा मुमकिन था? उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाजगा बना हुआ था। इसी वक्त मुलाजिम ने उसे खाना लगने की इतला दी। वो खुद को संभालते उठकर बाहर आ गई, जहाँ टेबल पर जैन भी मौजूद था। उसने सिर्फ चंद लुकमे लिए और उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो भी कमरे में आ गया। वो खुद को पुरसुकून करती उठी और ख्वामख्वाह वार्डरोब में लिबासों की तरतीब दुरुस्त करने लगी। जैन की गहरी और अंदर तक उतरने वाली निगाह उस पर जमी थी। उसे बेचैनी सी होने लगी। ये स्याह लिबास किस शौक में पहन लिया तुमने? उसकी गुमगीर आवाज में सवाल था। जाओ लिबास तब्दील करके आओ। उसके लहजे में हुक्म की उम्मीदें साफ नजर आती थी। अबरिश ने खुद पर बेपनाह जब्त किया था। वो इस वक्त अगर मामूली सी भी बदतमीजी करती तो मामला बिगड़ सकता था। उसने बड़ी फरासत से मामले की नाजुकी को देखा और लिबास तब्दील करने चले गए। कुछ देर बाद वो लौटी तो एक सुर्ख रंग के कामदार जोड़े में झिलमिला रही थी। जैन की निगाहें उस पर जम नहीं गई। अबरिश, उसने पुकारा। इस पुकार में कुछ ऐसा था जिसने अबरिश को बेतहाशा नर्वस कर दिया था। उसने सर उठाकर जैन को देखा, जिसकी आंखों में वाजिया तलब थी। उसके अंदर हलचल मच गई। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी और वो अजीब रात थी जो उसकी झोली में कोई खुशी नहीं डाल के गई थी। ये रूहों का मिलाप था। उसकी रूह उसके वजूद से निकल गई। वो दूर खड़ी खुद को उसकी बाहों में देखती रही। किसी कठपुतली की मानद किसी की खरख्त मजाजी और सख्ती ने उसके अंदर जहरीला धुआं भर दिया था। उसे घुटन हो रही थी। जिस रास्ते पर उसे चला रहा था वो बड़ा नाहमवार, सख्त और टेढ़ा रास्ता था, जिसने उसे थका दिया था और वो हार गई। और फिर सुबह हो गई, एक बेयकीन और तकलीफ दह रात की सुबह, जिसने उसके हर मसाम में थकन को भर दिया था। फटी हुई आंखें, फालत ज़दा जुबान और मफलूज बाजुओं का यह सफ़र जो न जाने कितनी सदियों से मुझे तय कर रहा है, आखिर ये मेरी इंतहा तक पहुंच क्यों नहीं जाता? और ये आंसू सितारे के सारे आंसू एक ही बार एक साथ बह क्यों नहीं जाते? वो वाश बेसिन के आगे खड़ी मेकान के अंदाज में चेहरे पर पानी के छपाके मारते चले गए। उसकी हालत इस सरजमीन की सी थी जिसको फातेह फौज के घोड़ों ने रौंद कर रख दिया हो। उसने आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा। ये अक्स उसका नहीं, ये मिसिस जैन खान का था। वो बदल गई थी। वलीमा का फंक्शन बड़ी धूमधाम से हुआ और फिर एक मामूल की ज़िंदगी शुरू हो गई। कुछ दिन वो बाबा के यहाँ रही थी, मगर बहरहाल उसे वापस लाहौर अपने शोहर के घर आना पड़ा था। ये उसकी शादी के 11वें रोज़ की बात थी, जब एक शब ख्वाबगाह में उसने जैन को देखा, जो किसी फाइल में घुसा हुआ था। इन 11 दिनों में वो पहले 2 दिन फार्म हाउस में ठहरे थे, जहाँ से वलीमा की तकरीब के बाद वो बाबा के घर चली गई थी। 5 दिन बाद वहाँ से वापस लौटी तो जैन से सरसरी से मुलाकात हुई थी। उस दिन के बाद वो आज उसे देख रही थी। वो इतना ज़्यादा काम में मसरूफ़ रहता था कि घर आने का वक्त ही कम मिल पाता था। आप मुझसे नाराज़ हैं? उसने हिम्मत करके जैन को मुखातिब किया। ये बात कई दिनों से उसके अंदर खटक रही थी। जैन ने उससे बाबा के घर में भी कोई राब्ता नहीं किया था। किस बात पर? जैन ने चौंक कर सर उठाया। उसकी चमकदार बुरी आंखों में हैरत थी। फार्म हाउस पर मैंने आपसे बदतमीजी की थी ना, उस बात पर वो हिचकिचाते हुए मध्यम लहजे में बोली थी। नहीं, इस वाक़े की कोई ख़ास अहमियत नहीं, यानी कुछ ना कुछ अहमियत है। वो ठटकी थी। मुझे फ़लसफ़ा मत समझाओ अबरिश, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं मसरूफ़ हूँ? उसने जताते हुए अंदाज में कहा। अहानत के एहसास से अबरिश का चेहरा गुलाबी हो गया था।
اس نے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ اگلے دن تائی جان آ گئی۔ ان سے مل کر ابریش کو دلی سکون ملا تھا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر گھر کی نئے سرے سے آرائش و زیبائش میں مصروف ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں گھر والے کو گھر میں دلچسپی تھی یا نہیں، مگر اسے بہرحال تھی، گھر میں بھی اور گھر والے میں بھی۔ پورے گھر کی آرائش تبدیل کرنے کے بعد اس نے توجہ بیڈ روم کی طرف مرکوز کر دی تھی۔ تائی جان نے اسے بتایا تھا کہ یہ روم زین نے اپنی مرضی سے سیٹ کیا تھا، جب ہی ابریش نے چند معمولی تبدیلیوں کے سوا اور کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی زین کو برا لگے۔ اس کی ازدواجی زندگی نے پہلے دن سے جو ڈگر اختیار کی تھی، ہنوز اسی پر چلے آ رہے تھے۔ اس کی بے نیازی اور لاپرواہی بھی اسی طرح قائم تھی۔ وہ بھی ہفتے میں 2-3 دن ہی رات کو گھر آیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا ابریش کے ساتھ رویہ بھی اسی طرح کا تھا۔ عجیب سا، پتہ نہیں کیوں، مگر ابریش کو لگتا کہ اس کی بھول بھلیوں میں بھری ازدواجی زندگی کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی، کوئی ایسی بات جو یقیناً زین کے اندر دبی تھی۔ اس کی جانچتی نظریں ابریش کو عجیب سے کرب کا شکار کر جاتی تھی۔ کوئی ایسی کہانی تھی جس کے عنوان اور متن سے ناواقف ہونے کے باوجود اس کے زیر اثر وہ بدل رہی تھی۔ کسی کی بے نیازی اور سختی نے اسے توڑ دیا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو ابریش کی حتی المکان کوشش ہوتی کہ اسے ابریش سے کوئی شکایت نہ ہو، مگر خدا معلوم وہ اس میں ناکام کیوں ہو جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات مل جاتی جو قابل گرفت ٹھہرتی، اور وہ بے بسی کے احساس سے لب کچل کر خود کو برداشت کرنے کا درس دیتی رہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی زین سے بدتمیزی کرنے کی صورت میں اس کے باپ کی تربیت کو غلط ٹھہرایا جائے۔ جب ہی اس نے اپنی موز اور طبیعت کو اندر دبا لیا تھا، زندگی گزرتی جاتی تھی اور مشکل کا کوئی حل نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گلابی جاڑوں کا موسم تھا، ایک دھندلی صبح، جبکہ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ابریش اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ یونیفارم پہن کر لوٹا تو فون کان سے لگا ہوا تھا اور شرٹ کے بٹن کھولے ہوئے تھے۔ یقیناً اسے بند کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور بڑی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کے سنہرے بال اس کے چہرے پر جھکائے تھے۔ زین کے ہاتھ نے نرمی سے بال پیچھے ہٹا دیے۔ ابریش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے ابریش کو بازو میں لے لیا۔ ایک بات بتاؤں؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پوچھیں؟ اس نے نظر جھکا لی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اعتماد سے پوچھا۔ کسوٹی کھیلنا چاہتی ہو؟ نہیں۔ اس نے شانے اچکائی۔ تو پھر میری بات کا جواب دو، اور اگر میں نہ دینا چاہوں تو؟ اس نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ زین کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اس نے ابریش کو ایک دم جھٹکا دیا۔ وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ تم جواب دو گی اور ضرور دو گی، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ زبردستی ہے کیا؟ ابریش ضد سے بولی۔ ہاں۔ اس نے اپنی گریف سخت کر دی۔ اب مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، اس نے مزاحمت کی تھی، اور تم مجھے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ زین پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آنسوؤں میں بہنے والا مرد نہیں ہوں ابریش خان، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کا لہجہ بے لذت تھا۔ کیا مجھے آزادی رائے کا حق ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر پوچھا تھا۔ کیوں نہیں؟ تم کسی عام جاہل اور گنواہ شخص کی بیوی نہیں ہو، تم میر زین خان کی بیوی ہو۔ اس نے غرور سے کہا۔ تو پھر میری بات مان لیجئے، میں آپ کو اس بات کا جواب ضرور دوں گی، مگر ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد پلیز۔ اس نے التجا کی تھی۔ پیچھے ہٹ گیا تھا وہ، لب کو چلتی باہر نکل گئی۔ اسے ابھی ناشتے کا انتظام کرنا تھا۔ اسے آج بابا بہت یاد آ رہے تھے، اور ردا بھی۔ وہ ردا کا نمبر گم کر بیٹھی تھی، جبھی وہ اسے شادی پہ نہ بلا سکی تھی، جس کا اسے دلی افسوس تھا۔ اس کی یہ یاد رنگ لائی تھی، اور اسی دن بابا اسے ملنے آ گئے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، اور ان کے پاس بیٹھی ڈیروں باتیں کرتے رہی۔ وہ اس کے لیے یہ خوشخبری بھی لائے تھے کہ ردا نے انہیں گھر کے نمبر پر فون کیا تھا، اور جب انہوں نے اسے بتایا کہ ابریش کی شادی ہو چکی ہے تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ فوراً ابریش کا نمبر مانگنے لگی تو انہوں نے اسے ابریش کا نیا نمبر دے دیا تھا۔ ابریش ان کی بات پر پریشان ہو گئی تھی، جانے وہ بیچاری کب تک کال کرتی رہے گی، مگر اس کا تو نمبر ہی بند ملا ہوگا۔ الہی بخش زین سے مل کر جانا چاہتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کہاں تھا کہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو کر لوٹے تھے۔ دکھ تو ابریش کو بھی بے حد تھا، کم از کم وہ فون پر بات تو کر سکتا تھا۔ اس رات وہ پھر لوٹا تو ابریش کا موڈ سخت خراب تھا۔ بابا آئے تھے، اس نے ڈنر ٹیبل پر زین کو بتایا۔ اس نے صرف سہلانے پر اکتفا کیا
آپ کو کال کرتے رہے، آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ وہ بہت سنبھل کر بول رہی تھی، مگر کہیں اندر شدید غصہ دبا ہوا تھا۔ میں پیٹرولنگ پہ تھا اور فون سائلنٹ پہ، سب باہر لہجہ تھا۔ تو جب آپ نے فون چیک کیا تھا تو کال بیک کر کے ایٹ لیسٹ انہیں بتا تو دیتے کہ آپ نہیں آ سکیں گے۔ اس نے شکوہ کیا۔ وہ کرسی دیکھ کے ہل کر کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں پہ پڑی جو لرز رہے تھے، اور بے آواز کتنے ہی آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھال کر اٹھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زین بیڈ پر نیم دراز کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہنا اور اپنے مقام پر لیٹ گئی۔ سر لحاف میں دبے وہ کتنی دقتوں سے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی، مگر ٹی وی کی آواز اس کی راہ میں مزاحم تھے۔ کچھ دیر بعد ٹی وی کی آواز بند ہو گئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسے خواہش تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپائے اور اپنے رویے پر معذرت کرے، مگر وہ جانتی تھی یہ ناممکن تھا۔ وہ بے خبر ہو چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور زندگی میں تاریخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی اسی اتار چڑھاؤ کا شکار تھی۔ زین کا رویہ بھی اس طرح کا تھا، ویسا ہی سرد محل، لاپرواہ اور بے حس۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر اس نے اپنا کہا سچ ثابت کیا تھا۔ اس نے ابریش کو بدل دیا تھا۔ غصہ کرنا تو دور، وہ اونچی آواز میں بولنا بھی بھول گئی تھی۔ شادی کو 4 ماہ بیت گئے تھے۔ اس بار تائی جان آئی تو اسے شاپنگ پر لے جانے پر بس ضد ہو گئی۔ زین سے بات ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ماں ہوں اس کی، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ وہ بگڑ گئی۔ میں اسے خود لے جاؤں گا، مجھے یقین نہیں تمہاری بات پر۔ تو مت کریں۔ اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ مجھے تمہاری اجازت درکار نہیں زین، وہ اسے جتا رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، مگر اسے میری اجازت درکار ہے جو میں نہیں دوں گا۔ اس نے ابریش کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یہ کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اس کی آواز بلند تھی، وہ چونکی تھی۔ دن کی روشنی میں تو کبھی نظر آئے نہیں تم اس گھر میں، شاپنگ پر کیا خاک لے کر جاؤ گے اسے؟ وہ جل کر بولی تھی۔ اس کی آپ فکر مت کریں۔ وہ بات ختم کرتا باہر نکل گیا۔ تائی جان اتنی خفا ہوئی کہ اسی دن واپس لوٹ گئی، جس کا زین نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابریش رات گئے تک جاگتی رہی تھی۔ ان کا ذہن بس ایک ہی نقطے پر ٹھہر گیا تھا، کیا میں زین کے نزدیک اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے بغیر باہر جا سکوں؟ کیا اسے میرا کردار مشکوک لگتا ہے؟ کیا اس کے لیے میں قابل اعتبار نہیں ہوں؟ یہ سوالات بڑے نکیلے تھے اور ابریش کے خون کی گردش مدھم کرتے جاتے تھے۔ اس نے یہ تو سوچا تھا کہ زین کے ساتھ زندگی مشکل ہوگی، مگر اتنی کٹھن ہوگی یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ خود پہ ضبط کرتی نڈھال سی ہوئی جا رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زین سے ان سارے سوالوں کا جواب مانگ سکے۔ اگلے دن اسے ایک اچھی خبر ملی تھی، اور وہ تھائی لینڈ لائن پر آنے والے ریدا کا فون۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ریدا اسے ساری باتیں جان لینا چاہتی تھی، زین کی اور اس کی شادی، زین کا رویہ، یہ شکوہ کہ اسے نہیں بلایا، وہ سب سے بڑھ کر اس کا موجودہ پتہ۔ وہ مسکرا کر اس کی ساری باتوں کا جواب دیتی گئی۔ ریدا بھی آج کل لاہور آئی ہوئی تھی۔ اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ کر لیا۔ ابریش نے فوراً حامی بھر لی تھی، مگر ایسی بات جب اس نے زین کو بتائی تو اس کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ میں نے اسے بلا کر غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ انجانے خدشوں کے پیش نظر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ دوستیاں کالج تک ہی محدود ہونی چاہیے، گھر تک آنے والی دوستیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ابریش کو دھچکا لگا، مگر وہ میری اکلوتی دوست ہے، اس نے آستگی سے کہا۔ سو واٹ؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولا۔ مگر اب میں اسے بلا چکی ہوں، تو منع کروں یہ ممکن نہیں ہے، اس نے احتجاج کیا۔ وہ کیوں؟ اس کے ماتھے پر شکن آ گئی تھی۔ آخر میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ وہ جھلا گئی۔ کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پر پٹکی اور فون ابریش کی طرف بڑھایا تھا۔ اپنی فرینڈ کو فون کرو، اسے بتا دو کہ وہ مت آئے۔ بے لچک اور تحکم سے بھرا لہجہ ابریش کے اندر سناٹے بھر گیا۔ میں یہ نہیں کروں گی، وہ سرکشی سے بولی۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا، اس نے زور دیا۔ آخر میں ہی آپ کی بات کیوں مانوں؟ آپ کو مجھ میں کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ میرا بابا کے گھر جانا، انہیں فون کرنا، شاپنگ پہ جانا، اونچی آواز میں بولنا، اور اب میری دوست کا آنا، آپ کو تو کچھ بھی پسند نہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں
میر زین خان کہ آخر اتنے شکی مزاج کیوں ہیں؟ ایسی کون سی خرابی دیکھ لیا آپ نے میرے کردار میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ کچھ بتائیں گے آپ مجھے؟ زہر خند لہجے میں وہ بلند آواز سے بول رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ چلایا تھا۔ یو شٹ اپ! خریدا نہیں ہے آپ نے مجھے، وہ سے بھی بلند آواز میں بولی، مگر زین کا دایاں ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اس کے دائیں گال پر پڑا۔ مضبوط ہاتھ کی ضرب اتنی بھاری تھی کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ ہاں، اعتراض ہے مجھے تمہاری ہر بات پر، شک کرتا ہوں میں تم پر، اس کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ یہ دیکھو، اس نمبر کو پہچانتی ہو نا؟ تمہارا خفیہ نمبر جس سے تم مجھے فون کرتی رہی۔ تمہیں کیا لگا میں جان نہیں پاؤں گا؟ تمہارے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہوں گا؟ تم نے ایس پی میر زین خان کو اتنا کم عقل سمجھا تھا؟ میں تو بہت پہلے جان گیا تھا کہ یہ تم تھی جو مجھے رانگ نمبر بن کر تنگ کر رہی تھی۔ اپنی پسندیدگی کے دعوے بھول گئی تم؟ یاد ہے آخری فون پہ کیا کہا تھا تم نے؟ آپ کا کردار بے داغ ہے زین، میں چاہتا تو کال بیک کر کے تمہارا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا، مگر میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں۔ جب بھی جائز طریقے سے سوچا کہ تم سے شادی کر لوں، کوشش بھی کی کہ تمہاری غلطی کو بلا دوں، مگر میں بھی انسان ہوں۔ تمہاری اس مستقل ڈرامے بازی نے مجھے تکا دیا ہے۔ سو اب ابریش بی بی سمجھ میں آیا آپ کی کہ کیوں مجھے اتنے اعتراضات ہیں تم پر؟ زین کے منہ سے الفاظ کی جگہ آگ کے گولے نکل رہے تھے، تیزاب میں جھلسے ہوئے جو اس کا تن من خاک کر کے۔ وہ خالی آنکھیں لیے اس کی باتوں کا متن سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اسی طرح ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا زین؟ میں اسے کالز کرتی رہی؟ نہیں، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ نمبر تو میں نے ریدا کے لیے لیا تھا، وہ کیوں کرے گی زین کو فون؟ تو پھر کیا زین نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ ہڑبڑا رہی تھی، اس کے سارے جسم پر لرزہ سا طاری تھا۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ شک کرتا ہے مجھ پر؟ اس کے سینے میں تیر سا گڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کتنی دیر اسی طرح بیٹھے گزر گئی جب باہر سے کسی کی آواز آئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ریدا اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ ہائے ابریش، وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، مگر آگے بڑھ کر جب اسے اس طرح دیکھا تو حیران سے اس کی طرف آ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ابریش خالی الذہنی کے عالم میں ویران آنکھیں لیے اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے میں اسے فونز کالز اور میسیجز کرتی رہی، وہ سرسراتی ہوئے آواز میں بولی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ریدا کے سر پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ جھوٹ ہے ریدا، میں نے کبھی اسے فون یا میسیج نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں۔ ویسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا ہے ریدا؟ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس بار سن ہونے کی باری ریدا کمال کی تھی۔ وہ مجھ پر شک کرتا ہے، مجھے کہیں آنے جانے بھی نہیں دے دیتا۔ اس کی آواز کرب سے پھٹ رہی تھی۔ وہ کہتے اسے میری ہر بات پر اعتراض ہے، مجھ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوں، اسے میری ہر بات جھوٹ لگتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ریدا، اسے میرا یقین نہیں۔ اللہ جی میری مدد کریں اللہ! وہ تڑپ رہی تھی۔ مجسمہ بنی ریدا میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابریش گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی، اس کی زبان پر نوحے تھے۔ ریدا باہر نکل آئی۔ اس کا رخ زین کے آفس کی طرف تھا۔ وہ کچھ ضروری ڈکٹیشن دینے میں مصروف تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کوئی خاتون اس سے ایمرجنسی میں ملنا چاہتی ہے۔ اس نے اندر آنے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کی عمر بامشکل 23-24 سال ہوگی۔ وہ واجبی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ جی فرمائیے بی بی، زین خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام ریدا کمال ہے، اس نے اپنا نام بتایا۔ زین بری طرح چونکا۔ اس کی آواز نے زین کو اندر سے کلک کیا تھا۔ میں 2 سال ابریش کی کلاس فیلو اور روم میٹ رہی ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز بڑی مدھم تھی اور چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔ زین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ سچ تک پہنچ تو گئی ہیں زین، مگر ابھی آدھا سچ آپ کی نظر سے اوجھل ہے۔ کیسا سچ؟ زین نے اس سے پوچھا۔ میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے۔ میں شروع سے ہی ابریش سے بہت متاثر تھی۔ میں اکثر اس سے آپ کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ آپ کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو لگی، مگر اصل خرابی تو تب ہوئی جب میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ مجھ پر کیا گزری۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز اور یونیفارم میں شاید پاگل ہو گئی تھی۔ میرے نفس نے مجھے بے قابو کر دیا۔
میں جانتی تھی میں آپ کو پا نہیں سکتی تھی، جو ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں دو مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے، مگر میں نے وقتی تسکین کے لیے بہت پستی میں گر جانے میں بھی کوئی قباحت نہیں سمجھی۔ تھوڑی دیر فون پر بات کرنے یا میسج کرنے سے تو آپ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی میں آپ سے کچھ لے سکتی تھی جب ہی میں آپ کو کالز کرتی تھی۔ مگر خدا گواہ کہ ابریش کو اس کا علم نہیں ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آپ یہ بات جان لیں گے۔ میں اپنی طرف سے مطمئن تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی میں نے اپنی معصوم بے گناہ دوست کے راستے میں کھوٹے کر دیے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری وقتی جذباتیت اور بے وقوفی مجھے یہ دن دکھائے گی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ شاید اس میں ذہن سے نظر ملانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے تب جو کیا مجھے اس میں کچھ غلط نہیں لگا تھا۔ میں مطمئن تھی کہ میری چوڑی پر پردہ پڑ گیا، مگر یوں آج اپنی دوست کو اپنے رب سے التجا کرتے دیکھا تو مجھے اس آہ سے ڈر لگا، مجھے اس پاکیزہ لڑکی کی بد دعا سے خوف آیا۔ اپنی آخرت بچانے کے لیے سوچا کہ میں آپ کو سب بتا دوں، اور آج میں یہاں ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابریش کے سامنے یہ راز کھول سکوں۔ جب بھی آپ کے پاس آ گئی، آپ جو بھی سزا دیں گے میں قبول کر لوں گی، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ زین جو اب تک خاموش تھا، اسے یکدم احساس ہوا کہ اسے بولنے میں کتنی دقت ہو رہی تھی۔ تمہاری سزا یہی ہے ردا کمال کہ تم اپنے منہ سے سب کچھ ابریش کو بتاؤ گی؟ وہ صفاقے سے بولا۔ نہیں پلیز نہیں، میری غلطی کہ مجھے اتنی بڑی سزا مت دے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، اس کی آواز میں التجا تھی۔ یہ غلطی تھی، تمہیں پتہ ہے غلطی کا کیا خمیازہ بھگتنا ہے اس نے؟ احساس ہے تمہیں؟ وہ غرایا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ یہ تماشا بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زین مجھ پر رحم کھائے، مجھے میری دوست کی نظروں سے مت گرائیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اور تم نے جو اسے میری نظروں میں پست کر دیا تھا، اس کا کیا؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں اسے گھورا۔ خدا کے لیے خدا کو بیچ میں مت لاؤ، کیا یہ کرتے ہوئے تمہیں خدا یاد نہیں آیا تھا؟ اس نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑا، اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر باہر نکل گیا۔ طوفانی انداز میں گاڑی دوڑاتے جب واپس گھر پہنچا تو وہ بیچاری ابھی تک زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر زین کی انگلیوں کا نشان بھی ہنوز تھا۔ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور ریدا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابریش تم بے گناہ ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا اس نے کیا، پوچھو اس سے، زین نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ابریش نے تڑپ کر زین کو دیکھا۔ یہ زندگی بخشنے والا الفاظ اس کے لبوں سے ہی ادا ہوئے تھے، مگر وہ یہ کیا کہہ رہا تھا کہ سب ریدا نے کیا؟ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں ریدا کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابریش، میں تمہاری مجرم ہوں۔ اس نے ابریش کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ابریش چکرا کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا تم نے؟ یہ مجھے تمہارے نام پر لیے ہوئے نمبر سے کال کرتی رہی، رانگ کالر بن کر۔ میں تنگ آ چکا تھا، میں جاننا چاہتا تھا آخر یہ اتنی جرأت مند لڑکی کون تھی۔ جب میں نے نمبر ٹریس کروایا تو پتہ چلا کہ یہ تمہارے نام پر لیا گیا ہے۔ نیچرلی میرے دماغ میں بھی آیا کہ وہ تم ہی ہو سکتی تھی، مگر یہ ساری کارستانی اس لڑکی کی تھی۔ پوچھو اپنی اس نام نہاد دوست سے جو آستین کا سانپ نکلی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولتا گیا۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چلائی تھی۔ یہ سچ ہے ابریش، ریدا کی آواز گونجی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیسے؟ اس کی آواز میں حیرت امیز سراہٹ تھی۔ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگی۔ معاف کر دوں؟ وہ بڑبڑائی اور نہ سمجھنے والے انداز میں زین کو دیکھا۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ ابریش، یہی سچ ہے، میں مس گائیڈ ہو گیا تھا۔ بات ہی اس طرح کی تھی کہ میری ساری ذہانت دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ ابریش نے بے چینی سے ایک نظر زین کو اور پھر ریدا کو دیکھا۔ تم تو میری دوست تھی ریدا، میری اکلوتی دوست، ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا ابریش، اس نے جیسے خود کو کوسا تھا۔ ابریش دفع کرو اس گھٹیا لڑکی کو۔ زین نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابریش بلند آواز سے رو رہی تھی۔ یہ تو میری دوست تھی زین۔ وہ زین کا بازو تھامے فریاد کرنا تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے آپ کی نظروں سے گرا دیا؟ کیوں میرے ساتھ ایسا گناؤنا کھیل کھیلا؟ کیوں میں نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا زین، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ زین سے پوچھ رہی تھی۔ زین نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور خون آشام نظروں سے ریدا کو گھورا تھا۔ ریدا کمال، اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر مت، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
اس نے وارننگ دی تھی، اور ردا کمال تو اب تعمر اپنے ضمیر کی قیدی بن چکی تھی۔ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ابریش حوصلہ کرو، زین نے اس کا سر سہلایا۔ وہ میری دوست، وہ بے ربطی سے بولتی اس کے بازو میں لہرا گئی۔ رات گہری اور تاریک تھی، وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی جب دو بازو نرمی سے اس کے گرد حائل ہو گئے۔ ابریش، اس کی آواز میں بے تابی اور پیاس تھی۔ مجھے چھوڑ دے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ ایسا مت کہو، وہ تڑپا۔ زین، وجود یہی سچ ہے۔ میر زین خان، میں تو خود سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ کیا ہو سکتی میری حیثیت خود اپنی نظر میں؟ ایک ایسی لڑکی جس کے بارے میں ہر حد تک غلط سوچا گیا، جس کو بد کرداری کا سرٹیفکیٹ تھا۔ ہر لمحہ ایسے بے اعتباری کی ماری گئی ہوں، میں ایک ہاری ہوئی ذات ہوں۔ میں تو بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ابریش، خدارا اتنی انتہا پر مت جاؤ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تو پھر سچ کیا ہے، آپ بتائیں۔ آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں نا، عام لوگوں سے بھی بہت مختلف، مگر آپ نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا، بس لا علمی میں ہی مجھے سزا دیتے رہے۔ وہ شکوہ کنان تھی۔ اس بات کو بھول جاؤ، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، وہ مستحکم لہجے میں بولا تھا۔ نہیں بھول سکتی میں، وہ ہسٹریائی ہو گئی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ مجھے بابا کے گھر بھجوا دیں، اس نے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے، صبح تیار رہنا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ وہ ساکت سے اس کے بازو میں پڑی رہی اور رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی۔ اگلی صبح وہ بابا کے ہاں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ دونوں باپ بیٹی نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ وہ ان کے بازو دباتی رہی اور بابا اس سے پوچھتے رہے کہ زین کے ساتھ وہ خوش تو ہے۔ وہ ان کی خوشی کے لیے مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ اس کے بابا نے اسے ایک شاندار زندگی دی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اس کے لیے اپنے تئیں ایک بہترین جیون ساتھی تلاش کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے بے شمار دعائیں کی تھی۔ تو وہ کیسے انہیں اپنی ازدواجی زندگی کی جھلک دکھلا کر دکھی کرتی؟ وہ 2 دن وہاں رکی تھی، اور اس دوران اسے سنبھلنے کا خاصا موقع مل گیا تھا۔ تیسرے دن اسے لینے کے لیے زین خود آیا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوئی، مگر بابا بے حد خوش تھے۔ وہ کافی دنوں بعد اس سے ملے تھے۔ جب ہی دیر تک باہم گفتگو میں مگن تھے، وہ 4-5 گھنٹوں تک رکا تھا۔ ایک شاندار ضیافت کے بعد وہ دونوں واپسی کے لیے نکل آئے۔ شام ہو چکی تھی، فضا میں ایک دھندلی زردی چھائی ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زین نے پوچھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ بہتر ہوں، آہستگی سے اس نے کہا۔ میں اس گلٹ سے نکلنا چاہتا ہوں ابریش۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ وہ بولی۔ یہی کہ تم سے ایکسکیوز کروں؟ وہ آہستہ سے بولا۔ تو کریں۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ اسے ایک پرانا منظر یاد آنے لگا تھا۔ زین نے جھٹکے سے بریک لگائی اور پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ شاید اسے بھی وہ پرانا منظر یاد آ گیا۔ ابریش، میں تم سے اپنے غلط رویے اور سخت الفاظ کی معافی مانگتا ہوں، اس کے ہاتھ تھامے بولا تھا۔ وہ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے بہت غلط کیا۔ وہ بے حد بے چین تھا۔ میں نے تمہیں انجانے میں دکھ دیا، ورنہ سچ تو یہ ہے میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سچی چاہت کے دیے روشن تھے۔ ابریش نے بے ساختہ زین کے شانے پر سر دھر دیا۔ زین کے اندر سکون اترتا گیا۔ اس نے جھک کر ابریش کے پیشانی کو چوما اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابریش کا دل پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ زین کی والہانہ چاہت اسے ایک خوبصورت زندگی کے آغاز کی نوید دے رہی تھی۔ محبت تو بادشاہ ہوتی ہے جو رعایا نہیں رکھتی، لیکن غلام ضرور بنا لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہمارا ہر ناول آپ تک بر وقت پہنچے۔